वानी ने खिसक कर कमरे में पड़ी हुई अकलौती कुर्सी का सहारा लिया था। अचानक भयानक चरचराहट से दरवाजा खुला था। वानिया दम साध कर बैठी रही, खौफ और दहशत से पूरे जिस्म पर कुपकुपी तारी थी। आने वाला बड़े सुकून से छोटे छोटे कदम उठाता अंदर दाखिल हो रहा था, लेकिन दुनिया जहान की खपासत और दरिंदगी उसके चेहरे से टपक रही थी। वो आया और इंतहाई खूबसूरत आवाज में गुनगुना रहा था, मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के। जले मन तेरा भी किसी की मिलन को, तू भी तड़पे। उसके हाथ में तेजदार चाकू था जो कि वो कमरे के दरवाजे से बजा रहा था, बल्कि अब नॉर्मल की तरह उसने आकर खिड़की खोली थी। 8 बज चुके थे, बाहर अंधेरा था और अंदर भी, इसलिए उसने सेवर ऑन किया था। आखिर वो अंदर आया था। उसका चेहरा बहुत भयानक लगा वानिया को। कितना तड़पाती है ना ये मोहब्बत। तुम्हें नहीं लगता कि इससे निजात हासिल कर लेनी चाहिए? जिंदगी से निजात हासिल करके। उसका लहजा इंतहाई सख्त था। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? अपने आशिक से तो बड़ी बातें करती हो। वो नफरत से दाड़ा। वानिया तड़पी लेकिन बेबस थी। ओह सॉरी सॉरी, मुझे तो ख्याल ही नहीं आया। उसने खींचकर वानिया के मुंह से टेप उतारा। वो खुद को घसीटती हुई उससे जरा सा दूर हुई और सिसकते हुए बोली, मम मुझे क्यों लाया हो यहाँ? छोड़ दो मुझे। तुमने माया को? उससे आगे वो बोल ना पाई। हाँ मैंने मारा उसे। इत्मीनान काबिल दीद था, जैसे कि पता नहीं कितनी बहादुरी और अच्छाई का काम किया हो उसने। क्यों किया तुमने ऐसा? कैसे इंसान हो तुम? बल्कि नहीं, तुम तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। वहशी दरिंदी हो तुम, इंसानियत के नाम पे धब्बा हो। मुकाबिल का इत्मीनान काबिल दीद था। ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे चेहरे पर जैसे तारीफ हो रही हो। जाने कहाँ से आई थी वानिया में इतनी हिम्मत कि वो रोने गड़गड़ाने के बजाय उससे उलझ पड़ी। कितने मनहूस हो तुम, सारे खानदान की सारी खुशियाँ खा गए। और शिफान की भी। शिफान के नाम से उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। शट अप, जस्ट शट अप। वो धड़ा। नफरत है मुझे उससे, उसके नाम से, उसके वजूद से, उससे जुड़े हर रिश्ते से और तुमसे। क्यों? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? और मैंने वो बेबसी से बोली, उसने सब कुछ छीना है मेरा, मेरी मोहब्बत, मेरा जुनून और मेरे जीने का मकसद। माया को छीना है उसने। मैं उसका सगा भाई ना था, बचपन से ही उसी से इश्क किया। लेकिन उसने क्या किया? अब वो रोते हुए घुटने के बल बैठकर ऐसे इसको अपनी कहानी सुना रहा था जैसे वानिया को पता नहीं कितनी दिलचस्पी हो। लेकिन उस माया ने सैफ की आंखों में खून उतर आया। लहजे में हकारत थी। उसने इस शिफान के लिए मुझे ठुकरा दिया। कितना बड़ा गुनाह किया ना इसने। फिर मैंने उसको उसके गुनाह की सजा दे दी। उसके लहजे में हकारत और नफरत थी। अब सिर्फ वो बच्चा है जो इस गुनाह में बराबर का शरीक था। मैं उससे उसकी हर अजीज चीज छीन लूंगा, हर खुशी, सब कुछ, सब। तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं करना चाहिए थी। उसके सर्द अल्फाज वानिया की रगों में सरसराहट पैदा कर गए। उसने वानिया के गाल पर चाकू रखा और गोया हुआ, बहुत खूबसूरत हो तुम। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं जाने मन, या तो यहीं से मेरे साथ चलो और मुझसे कोर्ट मैरिज कर लो, या फिर दर्दनाक मौत मरो। वानिया ने नफरत से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। उसने सलाख जैसे हाथों से उसका मुंह जकड़कर अपनी तरफ किया। अब बोलो, जल्दी बोलो, अच्छे बच्चों की तरह कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करती और तुम्हें मेरा प्रपोजल कबूल है। वो बेआवाज पलकों की झल्ला नीचे गिराए, फूट फूट कर रो दी, पर कुछ ना बोल पाई। ओ माय गॉड, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? हाँ करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ। वो इस जानवर से अपनी जिंदगी से तंग आकर शेरनी की तरह धाड़ी कि पूरे कमरे में उसकी आवाज गूंज उठी। करती हूँ उससे मोहब्बत, बेतहाशा, बेपनाह, मार डालो मुझे तुम। इस जिंदगी से और इस 2 टके की मेरी मोहब्बत से आज़ाद कर दो। इस रोज रोज के तिल तिल मरने से तो अच्छा है मैं एक ही मर्तबा मर जाऊं। वैसे भी जिंदगी अजाब बन गई है मेरी। वो रो रही थी, तड़प रही थी। सैफ ने जनाटेदार थप्पड़ मारा था उसे। उसका होंठ फट गया और सर कुर्सी से टकरा कर जख्मी हो गया। वो बुरी तरह अपने बाल मुट्ठी में फेंचकर पागलों की तरह यहाँ वहाँ चक्कर लगा रहा था। नहीं, ऐसे नहीं। गुड़गुड़ाओ मेरे आगे, रो चिल्लाओ, भीख मांगो अपनी जिंदगी की, वास्ते दो। बिल्कुल ऐसे जैसे उसने मांगी थी भीख अपनी जिंदगी की। अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होकर मुझसे शादी करने के वादे करने लगी थी। तुम्हें बिल्कुल वैसे करना है, फिर मिलेगा मुझे सुकून। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। वानिया हकारत से दाढ़ी। तो मोहब्बत इतनी शदीद है कि तुम दस्तबरदार होने को तैयार नहीं? तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? नहीं लगता। वो जैसे थर्रा गई थी। वो दुजाना होकर उसके पास बैठा। चेहरे पर भयानक शैतानी मुस्कुराहट थी।
ہاتھ سے اس کا سکارف رفتہ رفتہ کھینچتے ہوئے بولا، اب تم مجھے وہ کرنے پر مجبور کر رہی ہو جو میں ہرگز کرنا نہیں چاہتا۔ وانیہ کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز اٹھا اس کی بات سمجھ کر۔ خوف سے آنکھیں پھٹ پڑی اور وجود کانپنے لگا۔ نہیں نہیں، پلیز مجھے چھوڑ دو، جانے دو مجھے، میں بھیک مانگتی ہوں اپنی زندگی کی تم سے، رحم کرو مجھ پر، تمہیں خدا کا واسطہ میں پاؤں پکڑتی ہوں تمہارے۔ جب وانیہ اس کی حسب منشا گڑ گڑانے لگ گئی تو وہ زور زور سے کہہ کے لگانے پڑا۔ اف، کتنا سکون ملا، کتنے دنوں بعد وہ دیوار کی طرف رخ کیے کھڑا تھا۔ اچانک مڑا اور چاقو کی لوہے کی دستی وانی کے سر میں ماری۔ وانی کے منہ سے دردناک چیخ نکلی تھی اور وہ دائیں کروٹ زمین پر جا گری۔ زخم سے خون ابل پڑا تھا۔ سیف تیزاب کا ڈرم اس کے پاس لا رہا تھا۔ وہ آنے والی موت کو اپنی طرف بڑھتے دیکھتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ شفان اور حارث اس کا پیچھا کرتے ہوئے شہر سے دور نکل آئے تھے۔ سنسان جگہ پر سڑک سے قریباً ہٹ کر ایک بڑا پرانا سا خالی مکان تھا جہاں سیف وانیہ کو لایا تھا۔ انہوں نے پورے مکان کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ پھر جب سیف وانیہ کو باندھ کر دوسرے کمرے میں آ کر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا، تب شفان، حارث اور ان کی ٹیم وہ سب اندر تک گھس آئے تھے۔ دونوں کمروں کو کور کر لیا گیا تھا۔ کمروں میں کھڑکیاں بھی تھیں لیکن بند تھیں۔ وہ انتظار کرنے لگے۔ ان دونوں نے اپنے موبائل فونز ریڈی کر لیے۔ وہ سیف کا اقرار جرم ریکارڈ کرنا چاہتے تھے۔ وانیہ کو ہوش آیا تھا کہ تبھی سیف دوسرے کمرے سے اس کمرے میں داخل ہوا اور شفان کی خوش قسم سے سیف نے کھڑکی کھولی اور سیور بھی آن کر دیا۔ کھڑکی پر پردے بھی تھے جو ان کو کور کیے ہوئے تھے۔ اب بآسانی وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ اور پھر انہوں نے ساری ریکارڈنگ کی۔ جب وہ چیخ چیخ کر اپنی محبت کا اعتراف کر رہی تھی تب حارث نے شکایتی نظروں سے شفان کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرا گیا۔ شفان کو حیرت ہوئی تھی اس نازک لڑکی کی چٹان جیسی محبت پر۔ وہ موت کو گلے لگانے کو تیار تھی لیکن اپنی محبت سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھی۔ اور مایا کے سر پر جب موت کے سائے منڈلائے تو وہ اپنی محبت سے دستبردار ہونے کو تیار ہو گئی تھی۔ لیکن وانیہ نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ حیران کن وہ حیرت سے گنگ ان دونوں کی محبت کا موازنہ کرنے لگا۔ وانیہ کا پلہ بھاری تھا۔ کئی دفعہ تو شفان سیف کے ظلم سے غصے سے بے قابو ہو کر اندر جانے لگا اور جب اس نے وانیہ کے سکارف کو ہاتھ لگایا تو اس کا دل کیا وہ پوری دنیا کو آگ لگا دے، سیف کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیلکموں کو ہلا دے۔ لیکن حارث نے اسے دبوچے رکھا۔ لیکن جب وہ تیزاب کا ڈرم اس کے پاس لایا اور ڈھکن کھول چکا تب حارث تیزی سے حرکت میں آیا۔ سیف زمین پر پڑے ڈرم کا سکون سے ڈھکن کھول رہا تھا تب ایک سنسناتی گولی گھٹنے کے اوپر اس کی ٹانگ کو چیرتے ہوئے نکل گئی اور وہ ایک جھٹکے کے ساتھ پرے دیوار سے جا ٹکرایا اور کٹے بکری کی طرح چنگھاڑنے لگا۔ حارث اور شفان اندر داخل ہوئے تھے۔ حارث نے سیف کے اوپر پسٹل تان لی تاکہ وہ کوئی حرکت نہ کر سکے۔ شفان وانی کے اوپر دیوانہ وار جھکا، اس کا سر اٹھا کر گود میں رکھا۔ وانی اٹھو، آنکھیں کھولو، خدا کے لیے میری جان، پلیز آنکھیں کھولو۔ اس نے نرمی سے اس کے گال تھپ تھپائے۔ وہ دیوانوں کی طرح اسے پکار رہا تھا۔ سیف زور زور سے مکروہ کہہ کے لگانے لگ گیا، یہی سے طرف دیکھنا چاہتا ہوں میں تمہارے چہرے پر شفان صاحب، کیسا لگا میرا دوسرا وار؟ ہاں ہاں۔ حارث نے غصے سے اسے ایک ٹھوکر رسید کی لیکن وہ ہنستا رہا، لیکن اس کی ہنسی غائب ہوئی تھی جب وانیہ نے ذرا سی آنکھیں کھولی تھیں اور اسے خود پر جھکے ہوئے پایا۔ ہاتھ بڑھا کر اسے چھو کر اس کے ہونے کا یقین کرنا چاہتی تھی۔ اس کے گال کو چھوا اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ شفان نے بڑی شدت سے اسے اپنے سینے میں بھیجا اور قہر برساتی نگاہوں سے سیف کو دیکھا۔ تم مجھے تڑپانا چاہتے تھے نا، لیکن دیکھو کیسے بے وقوفوں کی طرح میری جال میں پھنس گئے اور اب تڑپو گے تو تم میری خوشیاں دیکھ کر۔ میں چیلنج کرتا ہوں تمہیں کہ 1 مہینے کے اندر میں اس سے شادی کروں گا، اسے اپنی زندگی میں لاؤں گا، اسے اپنا بناؤں گا، تمہیں تل تل انگاروں پہ گھسیٹوں گا۔ اگر اپنے اصلی اور ایک ہی باپ کے ہوئے تو روک کر دکھانا۔ شفان کے ہر لفظ کے ساتھ سیف کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا اور وہ بری طرح اٹھ کر مارنے کو دوڑا اور مغل ذات بکنے لگا، لیکن حارث نے اس کی درخت بنائے رکھی۔ شفان نے آہستگی سے وانیہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور لا کر پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ اسے ہسپتال لایا۔ سیف کو ہراس میں لے کر حارث تھانے لے گیا تھا۔ شفان نے ہسپتال پہنچ کر گھر میں سب کو انفارم کر دیا تھا، لیکن ریان کو سختی سے منع بھی کر دیا کہ ریان کے علاوہ کوئی ہسپتال نہیں آئے گا، وہ گھر پہ آ کر ساری تفصیل بتائے گا۔ اور یہ کہ وانیہ بالکل ٹھیک ہے۔ وانیہ کو ایڈمٹ کروا دیا۔ سر پہ 2 جگہ پر چوٹ لگی تھی لیکن سال شکر کی زیادہ گہری نہ تھی۔ اس لیے فکر کی کوئی بات نہ تھی۔ وہ کوریڈور میں بینچ پر بیٹھا اس چیلنج کے بارے سوچنے لگا جو وہ سیف سے حارث کے سامنے کر رہا تھا۔ وہ اسے کتنی پیاری تھی، کس قدر عزیز تھی، اسے آج اندازہ ہوا۔
اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، وہ اس فیصلے سے اتنا مطمئن کیوں تھا؟ اس کی روح تک میں ایک سرشاری، ایک سکون کی کیفیت تھی۔ اس کے دل کی آواز تھی، اس کے دل کا فیصلہ تھا۔ شیفان کے دل نے وانی کی محبت کے آگے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ وہ اسے جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ وہ شگاف جو مایا کے جانے کے بعد اس کو روح کو تکلیف پہنچاتا تھا، اس کا مداوا وانیا نے اپنی محبت سے کر دیا تھا۔ وانیا نے اسے مکمل کر دیا تھا۔ اس نے بینچ سے ٹیک لگا کر آنکھیں سکون سے موند لی۔ ریحان ہسپتال آئے تو جتنی دیر تک وانی کو ٹریٹمنٹ دی جا رہی تھی، شیفان نے پاپا کو تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیا، اور اپنے چیلنج کے بارے میں بھی، اس کی محبت اور اپنے دل کی خواہش کے بارے میں بھی۔ ویسے تو بڑا مضبوط بنا رہا، لیکن پاپا کو سامنے پا کر وہ بھی بکھر گیا اور ان کے گلے لا کر بے آواز آنسو بہانے لگا۔ ریحان نے بھی فخر سے بیٹے کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ ریحان وانی کو گھر لے آئے۔ وہ بہت ڈری سہمی ہوئی تھی، لیکن یہاں بھی ریحان نے باپ کی طرح اسے مضبوط صاحبان ہونے کا احسان دلایا۔ گھر آ کر امی اور تانی کے گلے لا کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ وہ خود رو رو کر نڈال ہو چکی تھی۔ تانی اسے کمرے میں لے آئی۔ ریحان نے سب کو سیف کے بارے میں ساری تفصیل بتا دی تھی۔ اگلے دن نیوز پیپر میں بھی یہ خبر چھپ چکی تھی۔ یاور صاحب اور مسز یاور تو یہ سوچ کر ہی پاگل ہوئے جا رہے تھے کہ آخر ان کی تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی۔ انہیں کیا خبر کہ سانپ کے سپولیوں کو جتنا مزید دودھ پلاؤ، آخر ان کو وہ ڈستا ہی ہے نا۔ سب سیف سے انتہائی نفرت محسوس کر رہے تھے۔ میرا بھی بہت ٹینس ہوئی تھی، لیکن سیف اپنے انجام کو پہنچنے والا تھا، یہ بات تسلی بخش تھی۔ ریحان نے سب کی رضامندی سے سمیرہ سے شیفان کے لیے وانیا کی بات کی تھی۔ حارث تو پہلے ہی وانی کے منہ سے محبت کا اعتراف سن کر اس رشتہ سے دستبردار ہوتے ہوئے خود ہی ریحان کو انکار کر چکا تھا۔ سمیرہ کو اور کیا چاہیے تھا، اور ویسے بھی وہ کہاں ریحان کی بات ٹال سکتی تھی۔ ان کی بیٹی ہمیشہ کے لیے مضبوط صاحبان تلے زندگی گزارتی، اس سے اچھی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے انہوں نے بلا تکلف ہاں کہہ دیا، اور پھر کسی بھی قسم کا خطرہ مول نہ لیتے ہوئے 25 دن بعد شادی کی ڈیٹ فکس کر دی۔ اب تو سمیرہ بھی جلد از جلد اس ذمہ داری سے سبق دوش ہونا چاہتی تھی۔ اس حادثے کو 5 دن گزر چکے تھے۔ سمیرہ اپنے گھر آ چکی تھی وانیا اور تانیہ کو لے کر، لیکن ریحان نے ان کی سیکورٹی کے سخت انتظامات کر دیے تھے۔ سوچ کر اب بھی وانی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اگر شیفان ٹائم پر نہ پہنچتا تو اس کا کیا حشر ہوتا۔ اب بھی وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، وہ بور ہو رہی تھی۔ شیفان اس گھر میں داخل ہوا جہاں پر اب اس کے جینے کی وجہ رہتی تھی۔ اس کا رخ اس دشمن جہاں کے کمرے کی طرف ہی تھا کہ اچانک تانی اس کے سامنے آئی۔ جی بھائی، کوئی کام تھا آپ کو؟ وہ رکھائی سے بولی۔ شیفان کو حیرت ہوئی۔ نہیں، مجھے وانیا سے ملنا ہے، لیکن وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتی۔ شیفان کے چہرے پر سایہ سا لہرایا، سنجیدگی سے بولا، کیوں؟ مجھے نہیں پتا، تانے جھن چلا کر بولی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی جان سے پیاری بہن مزید اس شخص کی وجہ سے دکھی ہو۔ تمہاری بہن کا دماغ خراب ہو گیا ہے، شیفان مزے سے بولا، جبکہ تانے چڑ گئی اور اس سے پہلے تانے کچھ کہتی سمیرہ وہاں چلی آئی۔ جانے دو بیٹا، اپنے بہنوئی کو اندر کیوں تنگ کر رہی ہو بیچارے کو؟ یہ نہیں ہونے والی بیوی کو پوچھے گا تو اور کون پوچھے گا؟ تانی ہونکوں کی طرح منہ کھولے کھڑی تھی کہ شیفان بولا، جی ہاں سالی صاحبہ، تمہاری وانی سے شادی ہے میری اس 25 تاریخ کو، اور اب ہٹو سامنے سے، کیوں کباب میں ہڈی بنی ہوئی ہو؟ تانی خوشی سے پاگل ہونے کو تھی۔ تبھی شیفان کے گلے میں چھوٹے بچوں کی طرح جھول گئی۔ او شیفان بھائی، آپ کو نہیں پتا کہ میں کتنی خوش ہوں آج، تھینک یو سو مچ۔ لیکن ہاں، ایک دم وہ پھر اکڑ گئی۔ میری بہن کا خیال نہ رکھا آپ نے، پھر دیکھنا آپ۔ اچھا بابا، رکھوں گا، اب بس جانے دو۔ اوکے جائیں۔ وہ شرارت سینسی اور امی کے ساتھ کچن میں چلی گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر کمبل تانے اوندے منہ تکیے کے گرد بازو لپیٹے آنکھیں مودے لیٹی ہوئی تھی۔ شیفان جو استحقاق اس پر رکھنے والا تھا، اس کی بنا پر ناک کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا، سو اندر چلا آیا۔ وانی کو شاید آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ تانی پلیز میرے پاؤں دبا دو، لیٹ کر بہت درد ہو رہا ہے۔ امی بھی تو بستر سے ہلنے نہیں دے رہی، وہ قدرے بیزار سی بولے۔ شیفان قریب آیا، بے خود سا آگے بڑھا، دراز زلفیں کسی آبشار کی طرح بستر پر ایک طرف پھیلی ہوئی تھیں، دودھیے گردن پر بنا تل، جسے چھو کر دیکھنے کی انوکھی خواہش سی دل میں بیدار ہو اٹھی۔ ایک دل تو کیا اس کے گداز پاؤں کو چھو کر دیکھے، پر تانی بیٹھ بھی جاؤ۔ اس نے ذرا سا سرک کر تانی کے لیے جگہ بنائی، وہ اس کے بہت قریب بیٹھ چکا تھا۔ وانیا، شیفان نے گمبھیر سی بھاری آواز میں پکارا تو اس نے سٹپ ٹا کر آنکھیں کھولیں اور پھر فوراً اٹھ بیٹھی۔ آپ؟ اس نے گڑ بڑا کر کہا، کیسی طبیعت ہے؟ سوال پوچھتے ہوئے بغور اسے دیکھا۔ دماغ میں اس دن کے اس کے اپنی محبت کے اطراف جملے گونج اٹھے، ٹھیک ہوں اب تو،
آپ کب آئے؟ تانی کی طرح آپ کے قدر ناگواری سے کہا گیا تھا، شاید بغیر دستہ کے آنا برا لگا تھا۔ شفان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ فیروزی کرتے اور سفید گھیرے دار شلوار پہنے آسمان سے اتری کوئی الپسرا ہی لگ رہی تھی وہ، اوپر سے غصے سے پھولا ہوا سرخ چہرہ۔ شفان کے دل کی دھڑکن جاگ اٹھی۔ وہ کچن میں ہے، میں ابھی آیا تھا، سوچا تمہاری طبیعت کا پوچھتا چلوں۔ ویسے بھی میں خود نہیں آیا، پاپا نے بھیجا تھا کہ تمہاری بہت فکر ہو رہی تھی ان کو۔ اس نے ان پر زور دیا، وہ خود کو باز نہیں رکھ پایا تھا اسے چھیڑنے سے۔ حسب توقع وہ جل بن کر کباب بن گئی۔ پاپا نے بھیجا ہے، گلے پر چھری رکھ کر تاکہ مجھ پر احسان کیا جائے۔ وہ دل میں بڑبڑائی اور خوب بدمزہ ہوئی، اس لیے چڑھ کر بولی، ماموں کو کہیے گا میں ٹھیک ہوں بالکل، آپ پلیز تانی کو بھیج دیں گے اندر، میں نے میڈیسن لینی ہے۔ شفان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ گھما کر بڑے سیدھے طریقے سے اسے وہاں سے دفع ہو جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ یکدم شفان نے اس کے نازک سی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ ٹوٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کے مضبوط سینے سے آ لگی۔ حیرت سے پھٹی آنکھوں اور صدمے سے سر اٹھا کر جب اس نے شفان کی طرف دیکھا تو دانگ ہی رہ گئی۔ وہاں چاہت اور جسموں کی شدت کا ایک جہان آباد تھا۔ تو تم گھما کر سیدھے طریقے سے مجھے بہر کا راستہ دکھا رہی ہو؟ گمبھیر آواز اور معنی خیز مسکراہٹ لیے وہ وانیہ کے روح نہ کر رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے، آپ کی ہمت کیسی ہوئی مم مجھے چھونے کی؟ وہ نازک ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اسے خود سے دور کرنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ شفان کی نرم گرم سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ ہمت ابھی تم نے دیکھی کہاں میری جان شفان؟ یہ کہہ کر اس نے اپنے دہتے لب اس کی گردن پر رکھے۔ وہ اس کی باہوں میں مچلتی تڑپتی رہی۔ تواتر سے اس کے آنسو شفان کی گردن میں جذب ہو رہے تھے، لیکن وہ تو جیسے مدہوش اور بے خود سا ہوا اس پر جھکا ہوا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر ماتھے اور آنکھوں پر اپنے پیار کی مہر ثبت کی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ حارث توڑ توڑ کر الفاظ ادا کرتی وہ پھر اذیت سے مچلی۔ دل تو اپنی محبت کی قربت اور اس کی مہربانیوں پر ہی سرشار ہوا جا رہا تھا، لیکن دماغ اور روح نے اسے سخت لعنت ملامت کی۔ اس لیے گرم سیال آنکھوں سے بہہ نکلا۔ شفان کو ہوش آیا تو شرمندگی سے آہستگی سے اسے خود سے الگ کیا۔ سوری ویری سوری، لب سخت سے بھینج کر سرخ چہرہ لیے وہ تیزی سے وہاں سے چلا گیا، جبکہ وانیہ دم بخود سی اس کے پل پل بدلتے روپ پہ حیران ہوتی اس کے رویے میں الجھ کر رہ گئے۔ اگلے دن ناشتے کے بعد وہ بہرلان میں جھولے کے اوپر بیٹھی تھی۔ موسم کافی سرد تھا، آسمان پر بادل بھی چھائے ہوئے تھے، لیکن وہ اندر بیٹھ کر اکتا گئی تھی۔ امی جی سے چھپ چھپا کر یہ عیش ہو رہی تھی۔ تانی گرما گرم کافی کی مگ اٹھائے آئی اور اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ دونوں کافی کی چسکیاں لگاتے ہوئے جھولا جھول رہی تھیں۔ تانی بہت خوش نظر آ رہی تھی اور اپنے آپ ہی مسکرائے جا رہی تھی۔ وانیہ نے اسے ہلکی سی چٹکی کاٹی۔ وہ تڑپ اٹھی، اف کیا ہے وانی، یہ بتی سی کس خوشی میں باہر آنے کو ہو رہی ہے؟ جی کیوں، آپ کو کیوں بتاؤں؟ یہ ہمارا آپس کا سیکرٹ معاملہ ہے۔ اچھا بتاؤں تمہیں؟ وانی نے اس کے بازو پہ دوبارہ چٹکی بھری۔ وہی ماں، بتاتی ہو کہ نہیں؟ اوکے بابا بتاتی ہوں۔ آج کل کی دلہنوں کو تو کچھ زیادہ ہی شوق ہوتا ہے کہ بس ان کی شادی کی باتیں ہی کیے جاؤ۔ تانی منہ بنا کر بولی، جبکہ وانیہ منہ کھولے اسے دیکھے گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تانی؟ کس کی شادی؟ کون سی شادی؟ اسے حیرت ہوئی۔ آپ کی شادی 25 تاریخ کو ہے۔ کیا وہ ہکا بکا رہ گئی پر لیکن وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ کس نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ امی جی نے بھی نہیں؟ کیوں؟ اور اس حارث کے بچے کو کیا جلدی پڑ گئی شادی کی؟ وہ روان سی ہوئی، آواز رند گئی۔ تانی نے اپنا سر پیٹا، اف یہ حارث کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ کیا مطلب؟ وانیہ کو آج ایک سے ایک بڑھ کر جھٹکے لگنے کا دن تھا۔ آپ کی شادی شفان بائی سے ہے میری پاگل بہن، تانی مزے سے بولی اور لاڈ سے اس کے گلے میں جھول گئی، جبکہ وانیہ کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ اسے پرے ہٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تانی؟ اور اگر یہ مذاق ہے تو مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ وانیہ نے انتہائی سنجیدگی سے کہا تھا، میں مذاق نہیں کر رہی وانی، سب کچھ طے ہو چکا ہے بڑوں کے بیچ، اب تو امی جی بس تیاریاں کر رہی ہے خوشی خوشی اور یہ سب۔ تانی ایک لمحے کو خاموش ہوئی، اسے وانیہ سے اس رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ اور یہ سب شفان بھائی کے کہنے پر ہو رہا ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں آپ سے شادی۔ وانیہ کا سر گھوم گیا، اس کی خودداری اور نسوانیت پر ایک بار پھر تازیانہ بجا تھا۔ اس حادثے کی وجہ سے حارث نے انکار کر دیا ہوگا اور ریان ماموں نے مجبور کیا ہوگا اسے اس شادی کے لیے۔ کیا سوچ رہی ہیں وانی؟ شفان بھائی کو کسی نے مجبور نہیں کیا آپ سے شادی کرنے کے لیے۔ تانی نے جیسے اس کے اندر تک جھانک لیا تھا اور افسوس سے سارے ہلاتے ہوئے پھر گویا ہوئی،
بلکہ انہوں نے تو خود حارث سے آپ کا رشتہ ختم کروا کر خود ریان ماموں کو اپنی خواہش ظاہر کی ہے۔ وانیہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے ہوں، رحم یا ترس کھایا ہوگا پھپھو کی بیٹی پر، وہ پھر تل ملائی، لیکن خود پر ضبط کرتے ہوئے بولی، اوکے ٹھیک ہے تانی تمہاری بات، لیکن جب تک میں خود بات نہیں کروں گی مجھے تسلی نہیں ہوگی۔ میں ماموں کی طرف جا رہی ہوں، اس وقت شفان گھر پر ہی ہوں گے، امی جی کو بتا دینا میں ادھر گئی ہوں۔ تانی مانی خیز ہنس دی وانی کے گھرنے پر منہ چڑھاتی اندر بھاگ گئی۔ وانیہ تن فن کرتے ریان ماموں کے گھر پہنچ گئی۔ سب ناشتے کے لیے ٹیبل پر بیٹھے تھے، اسے آتا دیکھ کر حیران اور خوش ہوئے۔